बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस सेमिनार की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्तों का, अपने उस्तादों का, कि वो हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए अहम गुफ्तगू के लिए। जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त और गज़ल के बहुत अच्छे नक्काद, सिर्फ गज़ल के नक्काद नहीं बल्कि ज़ाहिर सारी असनाफ में वो लिखते हैं, खुद बहुत अच्छी गज़ल कहने वाले। और आज का जो पैनल है इस हवाले से ख़ास तौर पर ख़ास अहमियत का हामिल है कि जो मौजू है, जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा मुतल्लिक लोग हैं इससे। और न सिर्फ खुद गज़ल कहने वाले, गज़ल के मैकेनिज़्म को समझने वाले, बल्कि गज़ल की तारीख़, उसके उसलूब, उसके जो पड़ाव हैं मुख्तलिफ, उन पर एक बहुत अच्छा फ़हम रखने वाले दोस्त हैं। जनाब अख्तर उस्मान साहब ने मेहरबानी फरमाई, कम तशरीफ़ लाते हैं, ज़ाहिर अपनी मसरूफ़ियत की बुनियाद पर उन्होंने इस गुफ्तगू में हिस्सा लेने के लिए ख़ास तौर पर मैंने उनसे दरख्वास्त की, जिसको उन्होंने कबूल फरमाया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे उस्ताद जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब, वो भी मेहरबानी फरमाते हैं हमेशा। और जो पिछले कुछ अरसे की गज़ल है उसका मुताला उनका दोनों तरह से है, मकतबी भी, निसाबी भी, और जो एक तख्लीकी मुताला होता है वो भी। और उन्होंने बाकायदा गज़ल पर लिखा, पढ़ा और उसके मबाहिस में शामिल है। तो मैं अपने पैनलिस्ट के शुक्रिया के साथ आज के सेमिनार के जो सवालात हैं, एक दो जो मेरे जहन में हैं, वो सामने रखता हूँ और उसके बाद बिला तख़ीर हम गुजारिश करेंगे अपने अकाबिरीन से कि वो उस पर बात करें। तो बुनियादी बात, जो फॉर्मेट है वो आप जानते हैं, जो दोस्त आते हैं यहाँ पर, कि इब्तदाई 5-7 मिनट के लिए हमारे जो दोस्त हैं वो गुफ्तगू फरमाएंगे बुनियादी मौजू पर, सवालात पर, और बहस को खोलेंगे। उसके बाद फिर जो हमारे दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, उनके कमेंट के ज़रिए, उनके सवाल के ज़रिए फिर मुकालमे को आगे बढ़ाएंगे। बुनियादी गुफ्तगू इन्हीं हजरात की होगी, लेकिन हम सब उसमें शामिल होंगे सवाल करने वालों की हैसियत से और बहस को महमेज देने वालों की हैसियत से। अपने दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा जो इधर से बात करने वाले हों कि वो बहुत तवील अपने कमेंट को ना करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा अपने माहिरीन गज़ल से कर सकें। तो बुनियादी जो सवाल पेश नज़र है इसमें कि अदब में इस्तारा कैसे तख्लीक होता है। एक तो इसका एकेडमिक मामला है कि इस्तारा क्या होता है, लेकिन हर सिन्फ में इस्तारा पैदा करने का, इस्तारा इस्तेमाल करने का अपना एक तरीक़ेकार है, अपना एक मैकेनिज़्म है। गज़ल में कैसे इस्तारा तख्लीक होता है, यह हमारी 500 साल की रिवायत जो है गज़ल की तकरीबन, उसमें जो इस्तारे तख्लीक होते रहे, ज़रा उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसकी वजह के बाद फिर लंबी हो जाएगी। तो कुछ उनके तनाजुर में पिछले जो ख़ास तौर पर यह सदी है, 40 बरस अगर पीछे तक जाएं तो इसका मतलब है अंदाज़न 1980 के आसपास, यानी 70 की दहाई के आखिर पे, 80 की दहाई के शुरू से। उससे पहले के जो लोग हैं गज़ल के, उनके बारे में हम जानते हैं, उस गज़ल के बारे में हम जानते हैं कि उसने किस तरह से उसलूब के हवाले से या इस्ताराती सतह पर कैसे अपने अहद को पेश किया। सवाल आज का ये है कि क्या पिछले 40 बरस से जो हमारा मुआसिर गज़ल लिखने वाला शायर है, वो गज़ल तो लिख रहा है, लेकिन क्या उसकी गज़ल ने, उस गज़ल की जो रिवायत है, उसके जो इस्तारे हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की है या नहीं की। पहले तो इसमें देख लेंगे कि की है या नहीं की, और अगर की है तो वो क्या है, क्या उसको हम किसी तरह से उसकी निशानदेही कर सकते हैं, क्या उस पर हम कुछ उसका तयन कर सकते हैं। और अगर तयन या निशानदेही हो जाए तो थोड़ी बहुत हम कोशिश करेंगे उसके तयन कदर की भी, कि जो पहले इससे इस्तारे थे गज़ल के, या इस सदी में जो पहले गज़ल ने इस्तारे तख्लीक किए, क्या बाद के इस्तारे उसके हम पल्ला हैं या कहीं उसके करीब पहुंचते हैं, या उससे आगे की बात है, या जो भी उस पर हमारे दोस्तों का कमेंट हो। तो ये है बुनियादी सवाल। मेरे ख्याल में जितना हम फैलाएंगे उतना ज़्यादा ये मुंतशिर होती जाएगी गुफ्तगू। तो इसी एक सवाल पे हम मुर्तकिज़ रखते हुए, तो मैं डॉक्टर ज़िया साहब की इजाज़त से, डॉक्टर नशाद साहब की इजाज़त से, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब अख्तर उस्मान साहब से कि वो बुनियादी जो मामला है अदब में इस्तारे की तख्लीक का, कुछ उस पर गुफ्तगू फरमाएँ, और उसके बाद फिर गज़ल का जो इस्तारा है उसके बनने पे और उसके जो उसके मुख्तलिफ जिहात हैं उस पर गुफ्तगू फरमाएँ।
5-7 منٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب اختر صاحب گفتگو کریں گے، پھر نشاط صاحب کریں گے، پھر زیاد صاحب کریں گے، پھر اس میں ہم سب شامل ہو جائیں گے۔ جی، بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا تعین کیا جائے کہ یہ استعارہ ہے کیا۔ یہ مستعار سے، اور جب اپنے مجازی اور حقیقی معنی کو تشبیہ سے اوپر اٹھاتا ہے، ایک یہ ہے کہ فلاں چاند کی طرح ہے، یہ تو تشبیہ ہے، خود فلاں چاند ہے، یہ آگے جا کے علامت تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ اور اس کے بعد استعارہ ہے جس میں بنیادی جو مجاز ہے اور مجاز مرسل ہے اس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کے بغیر استعارہ وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ میں نے ایک محفل میں عرض کیا تھا کہ لفظ پر سب سے بڑا ستم یہ ہے جب وہ اصطلاح بن جائے، ٹرم بنے، کیونکہ اس کے پھر باقی معنی سارے غروب ہو جاتے ہیں، وہ صرف ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارے کا کمال یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی خبر سے لے کے اعلیٰ ترین شاعری تک سب میں موجود ہے۔ اور میٹافور جو ہے اس کے بارے میں یہ جو ایسوسیشن آف ورڈز ود اے ورڈ ہو ہیز سم میننگ، ایک تو یہ ٹی ایس ایلیٹ نے اس کے لیے آبجیکٹو کوریلیٹو کا استعمال کیا میٹافور کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے جو موضوعی آپ کی اہمیت یا آپ کی جو موضوعی کوہرنس ہے ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ اور اس کی تیسرے کے ساتھ، بالکل جیسے سنٹیکٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے، رائٹ فرام سینٹیکس ٹو سینٹینس، تو اس کے اندر کہیں استعارہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ استعارہ پہلے یا دوسرے مصرے کے ملاپ سے بنتا ہے، لیکن غزل میں شعر کے معنی جو ہیں وہ ان دو مصروں کے ملاپ کے اندر، دو مصروں کے درمیان سانس لیتے ہوئے معنی کی وجہ سے استعارہ تخلیق ہوتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے۔ تو آپ اس میں دیکھیے کہ اقبال نے کس طرح استعارے سے کام لیتے ہوئے اپنی ہچمدانی کا، اپنی شرمندگی کا، اپنی اشفشانی کا ذکر کیا ہے، اور خداوند لم یزل کی بات کرتے ہوئے استعارے تک وہ کیسے پہنچے ہیں۔ کلاسیکی غزل کے سارے کلاسیکی غزل سے مراد میری اقبال سے پہلے کی غزل ہے، سارے کے سارے جو استعارے ہیں وہ زمینی۔ اقبال کی غزل آسمانی استعاروں سے، میرے ماہو مشتری کو ہمیں نہ سمجھا تھا میں، یا اقبال کی کوئی خودی کا تصور تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں، یا ای جوانان عجم جانے منو جانے شما چن چراغ لال سوزم، در خیابان شما میر صد مردی کے زنجیر غلامن بشکنات، دیدے مازروزن دیوار زندان شما۔ اب اس میں جو جتنے بھی یہ اردو والے شعر پڑھے یا فارسی کے 2 شعر میں نے اقبال کے پڑھے، وہ استعارے زمین سے متعلق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اقبال کا جو تصور مرد مومن ہے وہ زمین سے بالیدہ ہے۔ مثلا یوں کہنا چاہیے کہ نیٹشے کے پاس فوق البشر اور اقبال کے پاس خیر البشر ہے۔ تو اقبال نے استعارے کو ایک آسمانی چیز بنایا ہے، جیسے میر
سیال کیفیت کے اور غالب آتشی کیفیت کے شاعر. میر کے نزدیک تمثال اور استعارہ جو ہے وہ آنکھ میں ہوتا ہے، جبکہ غالب کے یہاں وہ آئینے میں ہے. اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا. میر کہتے ہیں تو کسی شکل سے تمثال صفت اس میں درا، عالم آئینے کے مانند در باز ہے ایک، سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک. یہ آپ نے سنا ہوگا. تو آبجیکٹو کوریلیٹو کی وہ کنڈیشن جب ریئل میننگ اور سپوز میننگ جو ہے وہ یکجائی میں آ جائیں اور ناکجائی سے باہر آ جائیں، یکجائی میں ہوں اور ناکجائی سے دور آئیں، یعنی کہیں نہ ہونے سے دور ہونے کی صورت میں ہوں، تو وہ استعارہ بنتے ہیں. تشبیہ کم ترین درجہ ہے، علامت اس سے ایک بڑا درجہ ہے، استعارہ اس سے بھی بڑا، اور پھر آخر میں تمثال جو وہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے. ایک بہادر شاہ ظفر کا شعر ذہن میں آتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس کو مزید واضح کیا جائے. ہم وہ پتھر ہیں کہ دہقان ازل نے جس کو گردش وقت کی گوپھن میں گھما کر پھینکا. تو یہ جو گوپھن ہے، یہاں آپ ایسوسیشن آف ورڈز دیکھیے تو صرف گوپھن کے لیے یہ سارے لفظ جو ہیں وہ لائے گئے ہیں. اور دہقان ازل، آپ کی نئی غزل میں برا نہ مانے تو دے دے وہ بخشیہ کار ازل پڑا ہوا ہے جو ایک پیرہن رفو کے لیے. وہ بخشیہ گار ازل تک آ پہنچا، رفو گرے ازل تک آ پہنچا. نئی غزل نے پچھلے 40 سال میں کوئی استعارہ تخلیق نہیں کی. یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ورلڈ آؤٹ لک ہونا ضروری ہے کہ، اور ان کے یہاں پھر بھی لٹا پٹا استعارہ موجود تھا. مثلا انہوں نے نظم سے استعارہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. راشد کی مشہور ترین نظم جو ہے، جس کو بعض لوگ بڑی نظم کہتے ہیں، حسن کوزاگر، اس کا جو ایک کردار ہے جو آئیڈیل ہے حسن کا، جہازاد، اس کو لے کے تو کسی نے کہا کہ حجرے دل میں سخن کرتی ہوئی یاد کے ساتھ میں بہت چین سے ہوں اپنی جہازاد کے ساتھ. تو گویا استعارہ خلق کرنے کی یا کسی اور جگہ سے ڈیرائیو کر کے استعارے کو اس کریٹو کنڈیشن تک لانے کی بات ہو رہی ہے کہ استعارہ خلق کیوں نہیں ہوا. وہ ورلڈ آؤٹ لک کی وجہ سے ہے. آپ نے اس آوارہ خرامی کا اگر آپ نے غزل پڑھی ہے تو 2000 کے بعد کی غزل جو ہے وہ ایک آوارہ خرامی کی غزل ہے. اس میں کوئی ورلڈ آؤٹ لک نہیں. انگریزی لفظیات بہت ساری غزل میں در آئیں، خاص طور پر کمپیوٹر سے متعلق اصطلاحات در آئیں نئی غزل میں، لیکن استعارہ خلق کیا 80 والوں نے ایک سطح. وہ کیا کہ ریسٹوران کے حوالے سے استعارے کچھ خلق ہوئے. خود ڈاکٹر صاحب نے یہ چائے کھانے کی میزوں پہ کہوں کہ شریک، دلوں میں جھانک کے دیکھو تو سب کے سب تنہا. بنیادی طور پر یہ بھی غزل سے، نظم سے ڈیرائیو چیز ہے. کھنکھناتی پیالیوں کے شور میں ڈوبے ہوئے گرم گہری گفتگو کے سلسلے، منقلے آتش بداں سے متصل میں کے ایک لمحے کا دل، اے جہاں خار و خس کی روشنی ہے زندگی، مجید امجد کی جو نظم، ٹھیک ہے. یا باقی شعراء کے یہاں آپ دیکھیں تو آپ کو 1990 کے بعد ایک تکرار نظر آتی ہے کوزہ اور چاک کی.
اس سے پہلے یہ باقاعدہ استعارہ نہیں ہے سوائے خیام کے یا راشد کی وہ جو نظم حسن کوزاگر اس کے، وہ نہیں ہے. لیکن 1990 کے بعد کی، بلکہ 91-92 کی بعد کی جو نسل ہے اردو غزل کی، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ آئینہ اور کوزا اور گل اور پانی مٹی چاک وغیرہ، چرخ جس کو فارسی میں کہتے ہیں، چاک تو ہندی کا لفظ، اگرچہ راشد نے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ دیا ہے، تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں. استعارہ خلق نہ ہونے کی وجہ میرے نزدیک آئیڈیالوجی لیس سوسائٹی، آوارہ خرامی اور لٹریچر کو پیشن کے بجائے فیشن سمجھ کر لکھنے کی وجہ سے استعارہ خلق نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ماشاءاللہ ویسے یہ افسوس کی بات ہے جس پہ ہم تعلیم میں جا رہے ہیں، استعارے کا خلق نہ ہونا. نہیں، ان کی گفتگو پر تعلیم بہت اچھے، یعنی یہ جو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم نے جس توجہ کے ساتھ اور جس سحر میں رہ کر ان کی گفتگو کو سنا ہے، وہ بجائے خود ایک داد ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو جو انہماک سے، ہاں جی، اور صرف جو ذی نفس ہیں وہی نہیں، جو جمادات ہیں وہ بھی اسی توجہ سے سن رہے تھے. تو میں گزارش کروں گا جناب ناشاد صاحب سے، ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے، کہ اسی بات کو آگے بڑھائیں. میں سوال اس میں اپنا نہیں ڈالتا تاکہ وہ تاثر برقرار رہے اور آپ اسی تسلسل میں گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال تو جو آپ نے کیا تھا اس کا جواب آپ نے لے بھی لیا ہے. معزز و محترم سامعین، یہ جو بات ابھی اختر بھائی کر رہے تھے اور نہایت عمدہ انہوں نے آج کی غزل کو، پچھلے 40 سال کی غزل کو بھی دیکھا اور استعارے کی جو رمزیت تھی اسے بھی پیش نگاہ رکھا. اصل بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی میں ان سے بہت حد تک متفق ہوں کہ جو استعارہ نیا خلق نہ ہو سکنے کے جواز انہوں نے پیش کیا ہے. لیکن یہ معاملہ بہت وجدانی اور ذوقی معاملہ ہے کہ جب زبان کا وقوف نہیں ہے، جب زبان کے ساتھ وہ جڑت نہیں ہے، اس کی جو تہذیب زبان کے ساتھ آتی ہے، وہ زبان اور اس تہذیب کا جب آپ وہ کوئی نہیں وہ کرتے، دھیان نہیں دیتے اس پر، تو وہ زبان نہیں منکشف ہوتی. یعنی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو استعارہ کی تخلیق کا عمل ہے یا اور اس طرح کے جو ہمارے بیان کے مختلف عناصر ہیں ان کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ ضرورت کے تحت پیدا ہوتا ہے، اور ضرورت کا احساس ہر یعنی انسان کو یا ہر بولنے والے کو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تخلیقی سطح پر وہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ لفظ اب پائی مردہ ہو گیا ہے، اس لفظ کے اندر کوئی تھکاوٹ کے آثار ہیں، یہ میری بات کو اس تناظر میں یا اس شان کے ساتھ یا اس ہمر رنگی کے ساتھ پیش کرنے سے قاصر ہے. پھر وہ جس طرح وہ دیکھیں نا، استعارہ ظاہر ہے وہ اکیلا کوئی وہ چیز نہیں ہے، وہ جیسے اختر بھائی بتا رہے تھے کہ وہ سارے لفظوں کے ساتھ ایک پیوستگی کی حالت میں آتا ہے. یعنی آپ اس کو الگ کر دیں گے تو شاید وہ نہ ہو. اقبال کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے آسمانی استعارے خلق کیے، اگرچہ اس سے پہلے بھی ہمیں شعراء کے ہاں آسمانی یہ جتنے مظاہر قدرت ہیں، فطرت ہیں، ان کا رنگ و آہنگ مختلف شعراء نے استعاراتی سطح پر کیا، اور وہ کہیں کہیں علامتی اس دائرے میں بھی داخل ہوئی ہیں اور کہیں وہ تیری اس حقیقت کے ساتھ آئے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ تخلیقار جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ لفظ کے معاملے زرتار میں خوبان خیال کہیں مستور کہیں چہرہ کشا ہوتے ہیں. تو اس کا جب ادراک نہیں ہوگا کہ کون سا لفظ مستور ہے اور کون سا چہرہ کشا ہے اور اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے جو میرے اس جذب کیف کے عالم کو یا میری اس کیفیت کو پوری طرح سے دوسروں تک منتقل کرنے اور پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یعنی یہاں تک کہ محاورے کو بعض کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ استعارہ ہے، اور لیکن وہ محاورہ بھی جہاں اپنا کنٹریبیوشن
کنٹریبیوشن دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لفظ جو ہمارے یہاں مستعمل ہوتے ہیں وہ جب ایک نئے معنوی دائرے میں داخل ہوتے ہیں، کوئی نیا معنوی حصار ان کے ارد گرد بن جاتا ہے، تو وہ بھی ایک وارفتگی کی کیفیت کو دوچند کرتے ہیں، اور وجدانی کیف کو اور اس جذبہ احساس کو وہ غزل میں یا نازک کی صورت میں یا ایون کے گفتگو میں بھی وہ جاذبیت اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی استعارہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی تخلیقار بہت زیادہ وہ کر کے، کئی ایسے شاعروں نے کوشش کی ہے کہ وہ استعارے کو وضع کرنے کی اور پھر اس کو اپنی شاعری کے ذریعے تشکیل دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس کی وہ ایسوسیشن ہی نہیں بن پائی، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا وہ ربط باہم ہی نہیں بن سکا، وہ معاشرے کے ساتھ یا سماج کے ساتھ اس کی وہ اٹیچمنٹ نہیں بن سکی، تو یعنی وہ اس لیے مبہم ہو کر رہ گیا یا اس کا وہ اظہار نہیں ہو پایا۔ جیسے اختر بھائی نے کہا کہ استعارہ ایک ایسا ہمارے پاس یعنی ذریعہ ہے کہ جو متعدد معنی کو کھینچ کر لاتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ بنا ہی ظاہر ہے اس لیے ہے تخلیق کے اس مرحلے پر یہ تخلیق ہوا ہے کہ جہاں اس نے بہت سارا کام کرنا تھا، اب وہ ایک کام تو اس نے لے لیا، لیکن بعد کے جیسے دور گزرتے رہے وہ استعارے کی توسیع ہوتی رہی، اس کے معنی کا جو دائرہ ہے وہ پھیلتا رہا، یعنی وہ پرانی جو ہماری علامات تھی غزل کی یا رموز تھے یا استعارات تھے، وہ عہد بعد نئے معنوی آہنگ سے یا نئے معنوی روشنی سے وہ ہمکنار رہے، لیکن آہستہ آہستہ یعنی اب وہ سطح آ گئی ہے۔ پچھلے 40 سال کی غزل میں شور تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ناقدین ان کی تحریروں پر یا ان کی شعری مجموعوں پر رائے لکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شاعر نے نئے استعارات جو ہیں وہ اس میں بات کی ہے، نئے اس کے امکانات اس نے نئے جگائے ہیں استعاروں میں، لیکن ایسا ہے نہیں، یعنی عملی طور پر آپ دیکھیں وہی استعارے ہیں، مثلا دریا کا اگر استعارہ وہ پہلے سے چل رہا ہے، اب اس میں کوئی نیا اگر معنوی، وہ بہت جو بڑی سطح کے تخلیقار ہیں جو غزل کے بہت اہم شاعر ہیں ان کے ہاں یقیناً ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ان استعاروں کو بالکل کسی پٹے انداز میں ہی برتا ہو، ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی نیا لمس شامل ہوا ہے، کوئی نیا معنوی اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ ان کی تخلیق آپ نہیں کہہ سکتے۔ بنیادی استعارہ وہی ہے جو سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے اور اپنے عہد کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا اپنی جذب و کیف کی اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر کوئی آرزو ہے کہ بنوں میں دریا اور تو مجھ پہ ہوا بن کے چلے۔ اب یہ دونوں ہوا اور دریا کے استعارے تو مستعمل ہیں، لیکن شاعر نے اس کو اپنے عہد سے جوڑنے کا جو جتن کیا ہے وہ استعارے کے ساتھ اس کی وابستگی پر وہ دلالت کرتا ہے، اور اس کی بھی قدر ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی استعارہ نیا ہی خلق کرے گا اور پھر وہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی، وہ اگر کوئی اس کو نیا شیڈ دے رہا ہے، اس استعارے کے اندر کوئی نئی معنویت، یہ جو شمس و قمر کے استعارے ہیں یا اور ہمارے جو دریا پہاڑ ہیں، ان استعاروں سے جدید شاعروں نے اکبر معصوم کے ہاں آپ دیکھیں یا اور جو ہمارے جو اس عہد کے یہ ہمارے ایبٹ آباد کے پرویز شاعر ہیں، ان کے ہاں بعض داستانوں سے وہ عناصر آئے ہیں اور استعارے کی توسیع میں انہوں نے کام کیا، یا ہمارے یہاں وہ شاہین عباس ہیں، ان کے بعض اختر عثمان کے ہاں ایسے بعض شیڈ آپ کو دکھائی دیں گے کہ وہ استعارہ یعنی باقاعدہ پہلے استعارے سے آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کے اندر ایک نیا معنوی جو رنگ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کے ظاہر ایسے شعوری عمل نہیں ہے کہ آپ خلق کرنا شروع کر دیں، کچھ لفظ آپ اس میں شامل کرنا شروع کر دیں۔ کئی ہمارے یعنی 70 کے غزل وہ کئی شاعروں نے اس طرح کی شعوری جتن کیے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جتن کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کے ہاں وہ بار بار کی تکرار نے ان کے اس پورے نظام کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ کئی اس میں کامیاب بھی ہوئی ہیں، ثروت حسین کے ہاں آپ دیکھیں تو استعارہ زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ آتا ہے، یا جمال احسانی کے ہاں یا محمد اظہار الحق کے ہاں وہ اپنی تمام تر یعنی وسعتوں کے ساتھ وہ آتا ہے، اور ان میں کئی لوگوں نے اس کو بالکل جامد کر دیا اور اس کا وہ جو پہلے ایک رنگ تھا وہ بھی کوئی کم ہوا، اس کے اندر بھی وہ کوئی تاثیر جو ہے وہ کم ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے
اور زبان کیسے بنتی ہے، لفظ کیسے وجود میں آتا ہے، یا پھر جو بیان کے مختلف عناصر ہیں وہ کیسے تشکیل پاتے ہیں، یہ اس کو ہم معین نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے معاشرے میں، سماج میں اپنی جگہ بناتا ہے، فضا بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ رواج پاتا ہے، اور آپ کسی ایک جگہ پر وہ نقطہ نہیں لگا سکتے کہ یہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور وہ اس کے معنوی دائرے کو اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس سے کوئی نیا اور کوئی دائرہ جو ہے وہ خلق ہو جاتا ہے۔ تو اختر عثمان کی اس بات سے میں پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے 40 سال کی جو غزل ہے اس میں یعنی یہ جو استعارے کی خوبیاں ہیں، جو میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی معنوی وہ نئے رنگوں سے آئے ہیں، وہ نئے انداز سے آئے ہیں، اور ان کی اپنی ایک تخلیقی شان ہے، اور ان کو خراج بھی پیش کیا جانا چاہیے، لیکن کوئی نیا استعارہ ایسے کہ وہ وضع ہو کر اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ وہ متشکل ہوا ہو اور ہمارے عہد کی وہ آواز بنا ہو، ایسا استعارہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جی، تو بات جو ہے آگے بڑھ گئی کچھ نہ کچھ۔ اب اس کے دو دھارے ہیں گفتگو کے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو کسی مکتبی یا ٹیکنیکل اور ایکڈیمک بحث کی طرف لے جائیں، کہ جیسے اختر صاحب نے ابھی کہا، اب انہوں نے جو ہیرارکی بتائی ہے کہ پہلے تشبیہ ہے اور اس کے بعد علامت ہے اور اس کے بعد استعارہ ہے اور اس کے بعد امیج ہے، لیکن عام طور پر جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ، استعارہ اور اس کے بعد علامت ہے، اور اس سارے نظام کو امیج کہتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، ظاہر اس میں ہم جب پھنسیں گے تو معاملات یعنی اور طرف نکل جائیں گے، وہ بھی ویلیویبل ہوں گے، لیکن آج کی گفتگو جو بیس پر نہیں ہے تو اس کو ہم کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہوئے سر، اب سوال یہ ہے کہ وہ غزل 40 سال سے جو آپ بھی لکھ رہے ہیں، جس میں خود اختر صاحب لکھ رہے ہیں، ناشاد صاحب لکھ رہے ہیں، تھوڑی بہت میں بھی لکھ رہا ہوں، ہمارے یہاں پہ سب دوست لکھ رہے ہیں، تو اگر ہمارے دو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس غزل نے کوئی نیا استعارہ خلق نہیں کیا، تو پھر یہ جو کچھ ہم سب کر رہے ہیں تو اس کو ہم ناکامی کا اعتراف سمجھنا چاہیے اسے سر؟ سر دیکھیں، اصل سارا مسئلہ ہوتا ہے ڈیفینیشنز کا، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں گفتگو کے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اردو غزل نے کوئی استعارہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا استعارہ ہوگا جو بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو درسی ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ درسی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، تو کنفیوژن بہت ہے اس میں۔ میں نے ذاتی طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ استعارے کی دو خصوصیات ہیں بنیادی۔ ایک یہ کہ اس میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نمبر دو اس میں دو مختلف عناصر یا اشیاء یا چیزوں کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو میرے اپنی آسانی کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ ایسی تمام صورتیں وہ استعارہ ہے۔ ایک سمبل میں مضمون چھپا تھا ستیہ پال آنند کا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، استعارے پہ انہوں نے اردو انگریزی کی بہت سارے نقادوں کی ڈیفینیشنز جو تقریباً ایک جیسی تھیں 5-6 صفحوں میں بیان کرنے کے بعد ایک اپنی طرف سے اس کو ڈیفائن کیا استعارے کو، اور اس کے بعد اردو شاعری کا، خاص طور پہ جدید اردو شاعری کا انہوں نے جائزہ لیا، اب موجود ہے، اب آپ کسی وقت دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بتایا کہ اقبال کے پاس تو کوئی استعارہ ہے ہی نہیں، اور جتنے استعارے وزیر اعلیٰ کی غزل اور شاعری میں اتنے کسی اردو شاعر کے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر ہے ہمیں اور طرح سمجھ آتی ہیں، لیکن درسی ڈیفینیشن کے نقصانات یہ ہو جاتے ہیں۔ درسی ڈیفینیشن ہوتی ہیں طالب علموں کو بات سمجھانے کے لیے۔ ادب میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کے وائڈر میننگ لیتے ہیں۔ جس استعارے کی آپ بات کرتے ہیں غزل نے پیدا کیا، وہ مثلا آپ کو کلاسیکی شاعری میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پورا نظام ہے استعارے کا، جسے نظام علامات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ گریباں ایک استعارہ ہے، صحرا ایک استعارہ ہے، زندہ ایک استعارہ ہے، دیوار ایک استعارہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علامت ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، میں سب کو استعارہ کہتا ہوں، مجاز کی صورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ محاورے میں مردہ استعارہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل زندہ استعارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر جو ثنائے بدائے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے مجاز مرسل ہے، تو اس میں بھی لفظ اپنے
مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اشتراکات تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ ساری بیان و بدی کی تمام کمالات بھی استعارہ لگتے ہیں، علامت بھی استعارہ، کیونکہ علامت تو ہمارے پاس آئی مغرب سے، اور امیج بھی یعنی تصور کے طور پہ، شاعری میں تو تھا لیکن تصور کے طور پہ تنقیدی. تو انیس اشفاق نے کام کیا جدید اردو غزل کا علامتی نظام، 2 جلدوں پر مشتمل اس نے وہ کام کیا. تو اس نے اس کو علامتی نظام کہا. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جدید اردو غزل اور کلاسیکی اردو غزل میں جو سب سے بنیادی ڈفرنس ہے وہ یہ ہے، میں اسے کہتا ہوں اجتماعی استعارات اور شخصی استعارات. ٹھیک ہے، تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جو کلاسیکی غزل ہے وہ اجتماعی استعارات میں ہے. یہ جو میں نے چند گنائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. پوری اردو غزل نے کیا ولی، کیا میر، کیا سودا، کیا آتش، کیا ناسخ، کیا فلاں اور کیا فلاں، ایک لمبی لسٹ ہے بڑے بڑے شاعروں کی. سب نے انہی استعاروں میں بہت کمال کے بہت نئے شعر پیدا کیے، بہت عظیم شاعری، اور اس زمانے کے انسان کو بیان کرنے والی شاعری. آپ جاننا چاہیں کہ میر کے دور میں انسان کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، کتنا تھا، آپ کو میر کی شاعری مدد کرے گی. غالب کے زمانے میں آپ کو غالب کی شاعری مدد کرے گی. اقبال کے زمانے میں اقبال کی شاعری مدد کرے گی. بڑا شاعر بیان کرتا ہے اپنے دور کے انسان کو ٹوٹیلٹی میں، اور استعارے کے ذریعے سے کرتا ہے. استعارے کے بغیر تو شاعری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہوا کہ حالی نے بات کی مقدمے میں اور کہا کہ جو استعارے وضع کیے، اس کی مثال بھی مثلا چاک گریباں کی مثال دی. اس نے کہا کہ کیا ہوتا کیا ہے کہ دور اول میں استعارہ تخلیق ہوتا ہے، وسطی دور جو ہے اس میں وہ اپنے کمال پہ پہنچتا ہے، اور متاخرین کے پاس آتے آتے وہ اپنی استعاراتی معنویت کھو دیتا ہے اور لفظی معنی رہ جاتے ہیں. اس کی مثالیں بھی دے دی انہوں نے، بات سمجھ آتی تھی. تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو پرانی زندگی تھی وہ نکل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. کلاسیکی زندگی یا جاگیرداری دور کی زندگی یا بادشاہی دور کی زندگی، جتنے مرضی نام ان کے لے لو، ختم ہو گئی تھی. تو اس دور نے جو استعارے پیدا کیے تھے وہ بھی معنی کھو گئے تھے، جس کا حالی نے اور اس طرح سے ذکر کیا. اب حالی ہوں یا آزاد ہوں، آزاد نظم کی بات کرتے ہیں لیکن نئے استعاروں کی بات کرتے ہیں. انگریزی صندوقوں کی بات کرتے ہیں جہاں وہ بھرے پڑے ہیں نئے استعاروں سے، اور حالی بھی یہی بات کرتے ہیں. تو پھر بعد میں عظمت اللہ خان وہ نظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، عروض و آہنگ کو اور استعارات کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ جو پرانا نظام تھا وہ پرانی زندگی، اب یہ جو 20ویں صدی شروع ہوئی تو یہ تو ہندوستان بھی صنعتی دور میں داخل ہو گیا، سرمایہ داری دور میں داخل ہو گیا، سر کلونیل پیریڈ بھی ہے. یہ ساری چیزیں کچھ آسان اور سادہ نہیں تھی، بہت پیچیدہ تھیں. اس کے لیے ایک نیا شاعری چاہیے تھی، نیا استعارات چاہیے تھے. اقبال ہے بڑا آدمی جس نے آ کے یہ کام کیا. اکبر نے کیا، اکبر کے پاس کیا بلا کے استعارے، کمال کا بڑا عظیم آدمی ہے وہ، شاعری کے نئے استعارات. اور جتنی زبان اکبر نے، چونکہ ان کا اسلوب مذاق کا تھا اس لیے زبان خود بخود بدل گئی. تو لیکن وہ شاعری جس کی تمنا حالی کر رہے تھے وہ اقبال نے کی. اچھا اب اقبال تو بڑے آدمی تھے، چلے گئے. اب آگے جو شاعری تھی، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. شخصی استعارے جو بنتے ہیں، پہلے تو ایک نظم کی 2-3 لائنیں ہیں، راشد کی نظم کی لائنیں ہیں، حسن کوزہ گر جو چوتھی نظم ہے اس کی، کہ یہ کوزوں کے لاشیں جو ان کے لیے ہیں کسی داستان فنا کے وغیرہ وغیرہ، ہماری اذاں ہیں، ہماری طلب کا نشان ہے. اب یہاں اذاں استعارہ ہے جو آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا. آگے وہ سلیم احمد کے پاس آیا کہ شاید کوئی بندہ خدا ہے صحرا میں اذان دے رہا ہوں. اب صحرا بھی استعارہ ہے، اذان بھی استعارہ ہے. یہ صحرا وہ استعارہ نہیں ہے جو کلاسیک میں تھا.
क्लासिक में और मानों में आया था, इनके यहाँ और मानों में आ गया, मानी बदल गए तो लफ्ज वही होने के बावजूद इस्तिआरा बदल गया। वीराने के मानो में जी, गैर तख्लीकियत के मानों में, वीराने के माने में, वगैरह वगैरह। तो जी, तो अच्छा, मुझे अब जब मैं इस हवाले से गजल को देखता हूँ तो मुझे लगा ये जो 47 से कुछ पहले और कुछ बाद की शायरी आप उठा के पढ़ लें, आपको कुछ इस्तिआरे मिलेंगे जिसमें कारवां है, मंजिल है, सफर है, ज़ादे राह है वगैरह, यानी सफर से मुताल्लिक जितने इस्तिआरे हैं, मंजिल वगैरह, ये तकसीम हिंद के कुछ पहले और दौरान में और बाद में कुछ अर्सा चलते रहे। तो एक इस्तिआरा और पैदा हुआ इसके साथ था, वो तो ख्वाब। ख्वाब तो था, हम आप भी कहते हैं कि इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ख्वाब उसके यहाँ भी आया, लेकिन इस शायरी में, इस दौर की शायरी में ख्वाब का इस्तिआरा आया बड़ी ताकत के साथ। सिर्फ 8 साल बाद मार्शल्लाह लग गया, यानी 9-10 साल बाद। आप पढ़ के उठा के देखें, यही शायर है। ख्वाब है टूट गया, मंजिल है दूर हो गई है, कारवां है बिखर गया है। आप देखते जाएं, आप पूरी तारीख पाकिस्तान मुरतब कर सकते हैं इन इस्तिआरों के जरिए से। ये इस्तिआरे थे जो उस दौर में उन शायरों ने बनाए, हमारे जदीद शायर हैं ज़ाहिर है सारे, ये कलेक्टिव थे, क्योंकि बहुत सारे शायरों के यहाँ आ रहे थे, शख्सी भी साथ साथ कॉइन हो रहे थे। तो आगे जब हम 70s या 60s के लोग हैं, 70s तक आप आए तो 70s में आप जानते हैं वो सब ने दास्तानवी अलाइम लिए, जिनमें बादशाह, शहजादी तुझे कौन बताए तेरे चिराग। अब वो शहजादी कोई किरदार नहीं है, वो एक इस्तिआराती बयान है। शहजादी तुझे कौन बताए तेरे चिराग का देता, कितनी मेहराबी, ना वो मेहराबें भी इस्तिआराती हैं, कितने दर आते हैं, ये भी इस्तिआरे हैं, शहजादी भी इस्तिआरा है। तो इसी तरह जो मेरे शाह की आंखें पथराई हुई लगती थी और देखने वाले औजे कुलाह को देखते थे, अब वहां शाह भी बादशाह नहीं है, इस्तिआरा है, और औजे कुलाह भी एक इस्तिआरा है। तो वो उन्होंने लिए, और जिसमें ज़ाहिर है सबसे तख्लीकी बड़ा तजर्बा सरवत हुसैन के यहाँ में नजर आता है। उसके यहाँ यही इस्तिआरे हैं जो बहुत ताकत के साथ आते हैं। फुराते फासला और दजला दुआ से उधर, कोई पुकारता है दश्ते नवा से उधर, मैं आग देखता था आग से जुदा करके, बला का रंग था रंगीनी कबा से उधर, इसी जजीरा जाए नमाज पर सरवत, जमीन जमाना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए, वगैरह वगैरह। ठीक है ना सर। तो अब हमें पता लगा कि जो जदीद गजल थी, खास तौर पे पाकिस्तानी दौर की गजल, उसमें इस्तिआरे बन रहे हैं, दो तरह से बन रहे हैं। एक शख्सी इस्तिआरे हैं जो सिर्फ उस शायर के पास है और किसी एक शेर में है, अलग अलग मानी में आ रहे हैं, और दूसरा कुछ कलेक्टिव इस्तिआरे भी बन रहे हैं, इन्होंने बनाए ये वाले तलवार घोड़ा वगैरह वगैरह, खुरजीन वगैरह। तो अगला जो हमारा जमाना था, यानी वो अख्तर भाई की साथ के लोगों का, उनके यहाँ मैंने देखा ख्वाब और सफर के इस्तिआरे तो 47 से शुरू हो गए थे। उनके अलावा 2-3 इस्तिआरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत तवातुर से नजर आए। एक था आईना। ये वो आईना नहीं था जो क्लासिक में था, क्योंकि क्लासिक में जो आईना था वो तो कायनात का इस्तिआरा था, लेकिन यहाँ आईना शनाख्त का, खुद शनासी का और इस तरह के मानी का लेके आया। या चिराग, एक दूसरा इस्तिआरा बड़े तवातुर से हमारे शायरों ने बता, चिराग। और इस तरह और भी इस्तिआरे बने जो कम ज्यादा शायर। मुझे एक इस्तिआरा जो 1990 से, यानी 90 की दहाई से लेके अब तक ऐसे जाता हुआ नजर आया अपने इस्तेमाल में, वो है दुआ का इस्तिआरा। और दुआ वहां इस्तिआरा है बेबसी की, मायूसी की, ठीक है। और वो आपको कोई शायर नहीं मिलेगा, या कम शायर मिलेंगे, कम या ज्यादा सबके यहाँ को मिलेगा। वो मैं इत्तेफाक से, चूंकि
میں مدرس آدمی ہوں، درسی قسم کا آدمی ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں دیباچہ وغیرہ لکھو، مجھے ساری شاعری پڑھنی پڑتی ہے، تو وہاں سے نکلتے ہیں استعارے۔ پھر ایک استعارے آپ نے دیکھے ہوں گے، پرندہ، چڑیاں، ایک بہت سارے شاعروں کے یہاں آ گئے، پرندہ ایک استعارے کے طور پہ، یا ہنس اور اس ٹائپ کے جو استعارے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ پھر پھول، درخت وغیرہ، یہ کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے شعور سے پیدا کیے، لیکن شعور بھی اس وقت پیدا کر رہا ہوتا ہے شاعر کے پاس استعارہ جب زندگی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ زندگی تھی پالوٹیڈ، پالوشن کا شکار، تو اب اس کے لیے چاہیے، پرندے غائب ہو گئے، پھول درخت غائب ہو گئے آپ کے یہاں، فصلیں غائب ہو گئیں، ڈی ایچ ایز، بیریا ٹاؤنز بننے لگ گئے۔ اب شاعر نے اس کو، وہ جو باہر ختم ہو گیا، اپنی شاعری میں پیدا کر دیا۔ وہ ایک آرزو مندی بھی تھی زندگی کے لیے، اور نوحہ بھی تھا، اور زندگی کا اظہار بھی تھا، بیان بھی تھا کہ یہ ہے ہماری زندگی۔ تو وہ استعارے جو فطرت کے استعارے ہیں وہ ان کے ہاں آئے، مختلف شاعروں کے ہاں مختلف ترتیب سے، مختلف ترکیب سے آئے، لیکن استعارے اس طرح سے، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والے استعارے ایسے تھے جو بہت تواتر سے شاعروں کے آئے۔ تو اور بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ دعا کا استعارہ تو میں نے ڈھونڈا ہے اور اپنے کئی مضمونوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس دور کے لیے اس سے اچھا استعارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ ہمارے شاعروں نے شعوری لاشعوری پتہ نہیں کیسے کیا، لیکن بہر کر لیا۔ اب دعا اب فراوانی سے آپ کی شاعری میں، کیونکہ اب آپ کے پاس دعا کے علاوہ تو کوئی رستہ ہی نہیں رہ گیا نا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دوستوں کو کہوں سوال کے بارے میں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اور پھر آگے ہم چلیں۔ یعنی دو معاملات پہ آگے ہم، ایک ہے نیا استعارہ بنانا اور دوسرا ہے موجود استعارے میں نئے معنی پیدا کرنا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی۔ جب آپ کاروان کو، سفر کو، خواب کو، ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ آ گئے، تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کے معنی وہ نہیں تھے جو 200 سال پہلے کے ہیں یا 150 سال پہلے کے ہیں، لیکن بہرحال یہ استعارہ موجود تھا، اس کو نئے معنی پہنائے گئے۔ تو اس وجہ سے یہ نیا استعارہ خلق کرنے کی بجائے اسی استعارے کو نئے معنی پہنانے کے ذیل میں بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بیان فرمائے استعارے، ان میں سے مثلاً وہ جو ہے ثروت حسین کا اسی جزیرہ جائے نماز پر سربت، یہ جو جزیرہ جائے نماز ہے، یہ استعارہ آپ کو پیچھے کہیں ملے گا نہیں۔ نہ صرف اس کا معنی نیا ہے بلکہ یہ بذات خود بھی ایک نیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ثروت حسین کا، چلے ایک تو ڈھونڈ لیا کم از کم ہم نے، دعا بھی ڈاکٹر صاحب نے، دعا چلے استعمال ہوتا رہا، لیکن اگر جزیرہ جائے نماز کو ہم استعارہ کہتے ہیں تو وہ ثروت کا ہے، تو پچھلے 40 سال میں ایک تو کم از کم ہمیں مل گیا سر۔ تو اس وجہ سے نا اصل میں وہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ وہ اس میں تو اور بھی آئے ہیں نا، جو ہماری داستانوں سے آئے ہیں، ہماری اس پوری فضا سے آئے ہیں، وہ سارے استعارے پہلے ہماری کلاسیکی شاعری میں استعمال نہیں ہو رہے، وہ سارے 70 کی دہائی کے لوگوں نے استعمال کیے ہیں اور نئے شیڈ کے ساتھ آئے ہیں، نئے رنگ کے ساتھ آئے ہیں۔ 80 کے بعد کی جو بات ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ 40 سال کی غزل جو ہے وہ ان اشتہاروں کو تو لے کر آئی ہے اور ان میں کہیں کہیں مانوی اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن کوئی نیا استعارہ اس طرح سے خلق نہیں ہوا جیسے انہوں نے دعا کا وہ کیا۔ اگر ہے تو بہت، میں تو یہ عرض کیا کہ پرندوں کے، درختوں، پودے، پھولوں کے، جیسے مثال کے طور پہ بڑا بدنام زمانہ شعر ہے باستاب عشقہ کہ ہمیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، تو اب یہ ہنس سے مراد وہ ظاہر ہے ہنس تو ہے نہیں، تو اپنے کسی استعارتی معنی میں آیا ہے جو پتہ نہیں نبھاتے ہوئے، تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، تو وہ اپنے استعاراتی فضا کے ساتھ آیا ہے۔ تو اسی طرح چڑیاں میں نے کئی شاعروں کے یہاں دیکھی ہیں آئی ہیں، ہاں، تو یہ ایک شعر مجھے وہ اس کا وہ شاعر اچھے برے سے تو مراد نہیں ہماری، اچھا چلو آپ نام نہیں لیتا، تو باہر تو وہ آپ کو یہ مختلف پرندوں کے اور خود پرندہ اٹ سیلف، یعنی کسی خاص پرندے سے ہٹ کے پرندہ اٹ سیلف ایک استعارہ ہے، تو وہ استعارے تو بنے ہیں۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ استعارے
جدید دنیا میں دو طرح کے تھے. ایک کلیکٹیو استعارے، وہ کلیکٹیو بنے ہیں بار بار کے استعمال سے اور ایک خاص طرح کا معنی ڈٹرمن ہو جانے کے نتیجے، جسے علامت کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال میں تو پہلے عرض کیا کہ میں تو ان ساری چیزوں کو جہاں یہ استعارہ سمجھتا ہوں. تو دوسرا ہے شخصی استعارہ جو کہیں آیا، جیسے میں نے آپ کو سلیم احمد کا شعر سنایا کہ جہاں، یا یہ ہنس والا شعر سنایا ابھی آپ کو تابش کا، یہ تو 80 کی دہائی کا شاعر ہے. تو وہ وہاں اذان کا جو استعارہ ہے وہ انہیں کے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے، ایسے کہ نا وہ شخصی ایک استعارہ ہے. تو دو طرح کے استعارے ہمارے ہاں آئے ہیں جدید اردو غزل میں. ایک شخصی استعارے جو ایک جگہ یعنی ایک شاعر کے ہاں وہ ملتے ہیں، اور ایک کلیکٹیو استعارے جو زیادہ لوگوں کے ہاں ملتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا خواب ہے، چراغ ہے، آئینہ ہے، اور اس طرح کے جو استعارے وہ ہے. بہت شکریہ. ہم جاتے ہیں جس طرح سمجھ میں آئی ہے اس کو آپ سوال ہی سمجھ لیجئے بنیادی طور پر، کیونکہ مجھے اپنی سمجھ پر بہت زیادہ اعتماد بھی نہیں ہے. 40 سال کا عرصہ جو ہے نا کسی استعارے کی تخلیق کے لیے تو مناسب ہے، مگر اس کی ترویج کے لیے اور اس کو یونیورسلائز کرنے کے لیے ناکافی ہے، میں سمجھتا ہوں. پہچان کے لیے، کیونکہ ہم جب غزل کی بات آپ کرتے ہیں تو 500 سال میں استعارے بنے ہیں، سفر کے، سمندر کے، کارواں آپ نے کہا وغیرہ، یہ وہ سارے جتنے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی بہت ہی مفید میں بات بتائی، میری معلومات میں سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا کہ معاشرتی سب جو ہے نا، ہماری معاشرتی جو ترقی ہے یا تنزل ہے، یہ اس طرح کو ختم کرتا ہے یا ان کو آگے زندگی نہیں دیتا ہے یا ان میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. تو سماجی تبدیلیوں کے ساتھ وہ اس طرح ختم ہو گئے. اب نئے لوگ ہیں، وہ نئے الفاظ لے کر آئے ہیں جن کا بہت زیادہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور کچھ 1980 میں بھی کچھ انگریزی الفاظ استعمال کیے گئے تھے تسلسل کے ساتھ. کراچی میں ایک تحریک چلی تھی، اس وقت تو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں سمجھی گئی تھی، لیکن اس کے آج 30-35 سال کے بعد ان میں سے کچھ الفاظ تواتر سے استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی علامتی صورت ایک واضح ہونے لگی ہے. اتنا ایک جی ایسے میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے کراچی کے شاعروں کے ہاں آپ کو سمندر کا استعارہ ملتا ہے، بڑے تواتر سے مختلف شاعروں کے ہاں آپ کو ملے گا. جی میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں یہ دعویٰ کرنا کسی بھی نظام کے لیے ممکن نہیں ہے کہ فلاں استعارے جو ہیں وہ اب زبان کا حصہ بن گئے ہیں اور نسل در نسل وہ استعمال ہوں گے. لیکن اس طرح کی ہمارے ہاں آثار موجود ہیں. مثال کے طور پر جو 80 کی دہائی ہے، میں اس کے لیے آپ کو 2-3 مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ اس دور میں جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، وہ بادشاہ، مصاحب اور وغیرہ، یہ وہ غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر اور وغیرہ، یہ جو سارا تھا، یا سروت صاحب کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. اس کے بعد بظاہر تو یہ تاریخ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی نا، لیکن اب 2023 میں ایک کتاب چھپی ہے، ایک شاعر ہے احمد جہانگیر نام ہے کراچی کا. ان کی آپ کتاب پڑھیں تو آپ مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں. اور انہوں نے کاپی نہیں کیے سارے، یعنی اس تحریک کے لوگوں سے کاپی نہیں کیا، اپنی ایک تخلیقیت کے ساتھ وہ چیزیں لے کے آئے ہیں. مگر استفادہ بہرحال چاہے روحانی ہے یا جو بھی ہے صحیح. ابھی ریسنٹلی 2024 میں عابد رضا کی کتاب آئی ہے اور اس میں 2 طرح کا یعنی میں نے تاثر لیا. ایک وہ جو جس تحریک کا میں نے ذکر کیا اور یہ جو سارا ایک پس منظر ہے، اس میں یہ بھی نظر آیا مجھے، اور اس میں وہ جو کراچی والی میں نے عرض کی اور بعد میں منصور آفاق کی کتاب نیند کی نوٹ بک، اس میں بڑی تواتر کے ساتھ انگریزی شاعری انہوں نے استعمال کی تھی. اس کے بعد اب کہیں کہیں ادریس بابر اور دوسرے شعراء ظفر کے ہاں بھی کہیں کہیں ہے. تو لیکن عابد رضا نے اس کو اور زیادہ، اچھا ایک شاید ماکری شاعر ہے، انہوں نے سائنٹیفک جو اصطلاحات ہیں ان کو کوشش کی تھی بنانے کی، ان کی بھی ایک ایفرٹ ہے. لیکن عابد رضا جو ہے نا، اس نے ایک نئے انداز میں، یعنی جو کائناتی ہمارے مظاہر، سائنس اور صنعتی ترقی اور ہماری جو طبی ترقی ہے، ان سب حوالوں سے جو نئے ہمارے تصورات سامنے آئے ہیں،
ان کو شاعری میں پوئٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اب ان کا یعنی یہ جو مثال ہے، یہ جو استفادہ ہے، اس کو 50 70 80 90 سال لگے، یعنی کہ 2-4 دن کی 30 20 10 سال کی بات. یہ میری گزارش ہے. جی آپ کی طرف جاتے ہیں. یعنی سوال یہ ہمارے سامنے آیا کہ کیا یعنی استعارہ خلق کرنا ایک اور بات ہے اور اس استعارے کو پہچاننا کہ یہ بن گیا ہے. اب ظاہر یہ پڑھنے والا یا نقاد بتائے گا، تو کیا اس تواتر کے ساتھ اس غزل پر لکھا بھی جا رہا ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ جو شاعر شے پیدا کر رہا ہے کیا اس کا تعین کرنے والا، اس کی پہچان کرنے والا کوئی ہے؟ سر آپ. اچھا، یہ بات ہو رہی ہے نا بار بار، میں نے وہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ورلڈ آؤٹ لک کے بغیر استعارے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمثال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ درسی سطح پر تشبیہ، علامت، استعارہ، تمثال ایک چیز ہے، یہ بہت مختلف ہیں. اب خود جو یہ امیج ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے ایڈیوگرام اور ایک ہے وارٹیکس. وارٹیکس جو ہے وہ سینٹر آف دا ویلپول یا گرداب کا جو سینٹر ہے اس کو کام چل گیا، اور سارا گھماؤ اور ساری طاقت اسی میں ہے بنیادی طور پہ. دیکھیں، استعارہ، تمثال، تشبیہ، علامت کے استعمال سے اسلوب بنتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اسلوب کی خاطر. اور میر کہتے ہیں کہ مرنے سے تم ہمارے خاطر نہ چنت رکھیو، اس کام کا بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں. یعنی اسلوب کے بغیر موت بھی قبول نہیں ہے. یا نور العین شاہ واقف کہتے ہیں کہ ہر حلقہ زنجیر کند نالب ترزی، فریاد اسیرن بیک اسلوب نہ باشا. تو دعا کا ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ آج بھی مثلا افتخار عارف کے یہاں استعارہ کربلا کے علاوہ دعا کا استعارہ بہت زیادہ ہے. اور جو شاعر ہیں پرندوں کا انہوں نے ذکر کیا تو سب سے اعلیٰ شعر جو آج تک میں نے پرندوں پہ پڑھا ہے، جدید شعر، یعنی وہ ہے کہ پرندے پھڑ پھڑائے دیر تک اور اب یہ عالم ہے کہ اڑتے بھی نہیں ہیں اور پر پھیلائے رکھتے ہیں. تو یہ اصل میں جس دور سے شاعر گزر رہا ہوتا ہے اس کی نمائندگی. یہ نہیں ہے کہ ہر شاعر اپنے دور کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو کنڈیشن آپ کی ایک ہے، لیکن شاعر اس آبجیکٹیو کنڈیشن کو سبجیکٹیفائی کر کے کہتا ہے. جب تو کوئی میر ہوتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، کوئی سودا ہوتا ہے. یہ جواب آ گیا. تو بنیادی یہ بات ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ہسٹوریکل کنڈیشن کیا ہے. مثلا کوئی صرف بھی اس کو وقار جو ہے وہ عطا ہوتا ہے فنکار سے. ہمارے یہاں ابھی انڈسٹریلزم ہی صحیح نہیں آیا تو پوسٹ ماڈرنزم میں ہم کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ ابھی جدیدیت ہی پوری طرح نہیں کھلی تو مابعد یزیدیت تک کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ نہیں ہے. یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ استعارے جو ہم نے اپنی زمین سے اٹھائے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ استعارہ کب قابل قبول اور کب ناقابل قبول ہوتا ہے. تو کسی ریل سے گزرتی ہے، میں کسی پل سے تھر تھراتا ہوں، یہ نیا شاعر ہے. اور یہ تم صبا کی طرح آئے اور رخصت ہو گئے، ہم مثال شاخ تنہا دیر تک لرزاں رہے. اب جو آپ کو قابل قبول ہے اس کو کر لیجئے. تو جدید غزل کا اکہرا پن جو ہے اس کے نئے ہونے کے باوجود آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جدید شاعر ندرت کے شوق میں زمرۂ مزاح میں جا پڑتا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اگر حسن عباس رضا ہوتے تو وہ زیادہ بہتر. بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا. تو اب یہاں پہ کوئی گو بگو کی سچویشن نہیں ہے. واضح طور پر یہ شعر زمرہ مزاح میں داخل ہوگا، لیکن آپ کے یہاں مزاح کا شعر سنجیدگی میں کیسے آ سکتا؟ میں نے
پورے اردو ادب میں اس سے بڑا شعر نہیں پڑا جو پاکستان کے حالات ہیں. وہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں جن کو زمانے نے خود غروب کر دیا اور وہ خود بھی کچھ غروب ہونا چاہتے تھے. اختر عالم صدیقی کے چھوٹے بھائی انور عالم صدیق، ان کا شعر ہے وہ کہتے راہ بری ہے کہ آج نیفے میں ہزار بند کو رستہ میرے قلم سے ملا. اب مزہ نہیں ہے یہ، یا یہ وہ پھکڑ پن نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ بنیادی طور پر جتنی بھی گفتگو ہوئی ہم نے شہزادے کا، شہزادی کا، بادشاہ کا، خرجین کا، خود کا، تلوار کا، گھوڑے کا، مرکب، راکب، یہ وہ سارے رکاب، یہ ذکر ہم نے سنا. یہ اقبال کے ایک بے حد چھوٹے حصے کو الیبوریٹ کرنے والی بات ہے. اقبال ایک ایسا جن ہے جس سے بہت سارے لوگوں نے راستے نکالے اور بڑے شاعر اس کا شکار ہوئے. میں نے اس دن بھی ذکر کیا. تو استعارہ نیا خلق ہوا ہو یا نہ خلق ہوا ہو، اس کے بعض کارنر جو ہیرے کے جیسے ہوتے ہیں ان کو چھونے کی کوشش بعض لوگوں نے کی ہے. مثلا نعت کا شعر ہے اور ادریس بابر کا ہی ہے، آئندہ گزشتہ صدیوں پر سایہ ہے 63 برسوں کا، دنیا کی عمر بہت کم ہے یہ قرض ادا کرنے کے لیے. تو انگریزی کے لفظ فٹ پاتھ آ گیا. آپ کی شاعری میں شکیب جلالی نے بڑی سہولت سے استعمال کر لی. لوگوں نے جان بوجھ کر انگریزی کے جب لفظ اس میں ایبزارب نہیں ہو سکے تو وہ ظاہر ان کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس میں لفظیات کا کوئی قصور نہیں ہے، لفظ کبھی متروک نہیں ہوتا. بڑا شاعر اسے چھو کے زندہ کر دیتا ہے، بجائے خود لفظ جو ہے وہ متروک نہیں ہوتا. اور سوری، یہ جو شعر بار بار سنایا جا رہا ہے مجھے ایک تکلیف ہے تو مجھے وہ سنا. یہ بھگت کبیر کا شعر ہے، یہ نہ عدیم ہاشمی کا شعر ہے اور نہ عباس تابش کا شعر ہے. تال سوکھ پتھر بیو ہنس کہوں نہ جائے، پچھلی پریت کے کارنے چن چن پتھر کھائے. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے، بھولتی کب ہیں بھلا پچھلی رتوں کی صحبتیں، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر. تو یہ آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں انٹرٹیکچوالٹی کہہ کر، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ورثہ ہے بنی نوع انسان. بہت اچھا جناب حمید شاید. آج تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ، اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے. جو کچھ ابھی اختر کہہ رہے تھے یا ہمارے دوستوں نے کہا، مجھے تو یوں لگا جیسے زبان جو ہے ایک بننے کا پروسیس جو تھا، اس وقت لوگ زیادہ ویجیلنٹ تھے، زیادہ باہوش تھے اور زیادہ تخلیقار تھے، بڑے تھے، اس لیے انہوں نے استعارے بھی نئے نئے بنائے. اور پھر ایک وقت گزرا جب زبان کو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ تبدیل ہوئی اور شاید اس تبدیلی کی وجہ سے نئی نظم بھی آ گئی. آپ کے فکشن میں بھی وہ زبان جو ہے وہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جو غزل کے لوگ تھے انہوں نے زبان کو اس طرح بدل نہیں دیا جس کی وجہ سے نیا استعارہ بھی پیدا نہیں ہوا. آپ نئے مفاہیم تو لے رہے ہیں لیکن آپ کا اصرار ہے کہ زبان وہی رہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. ممکن ہے میں نے نادرست سمجھا، اس پہ بات. نشاط صاحب کی طرف سے آتے ہیں ہم. سر یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن ذرا بارے دیگر اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے کہ زبان کے ساتھ یعنی مروج زبان کے ساتھ اس سارے کا تعلق کیا؟ جی بہت یعنی محمد حمید شاہد صاحب نے بہت اہم وہ بات کی ہے. دیکھیں زبان اپنی ضرورت کے تحت پھیلتی ہے، اس کا دامن اپنی ضرورت کے تحت کشادہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس میں چونکہ پورا سماج اس میں وہ شامل ہوتا ہے، اس کی تخلیق میں، اس کی تشکیل میں، اس کی ترتیب میں،
وہ جو منظر یا جو چیز یا جو واقعہ وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اگر وہ مناسب کوئی لفظیات نہیں ہیں زبان میں تو وہ خلق ہوتی ہیں اور ضرورت کے تحت وہ وجود میں آتی ہیں. لیکن جو بڑا تخلیقار ہے جو استعارے کی سطح پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو استعارہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ عام آدمی وہ نہیں کر رہا ہوتا. عام آدمی اس کی توسیع میں حصہ دار ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی محمد امید شاید بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے زبان کو ابتدا میں بہت زیادہ ثروت مند کیا، میر کی مثالیں سامنے آئیں، غالب آیا، اقبال آئے، تو جیسے زمانہ یا منظر بدلتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ نئی لفظیات یقیناً آتی ہیں. جہاں بھی کورونا کا پیریڈ ہم نے گزارا، آپ نے دیکھا کہ کئی لفظ، کئی مرکبات، کئی طرح کی یعنی زبان کے اس میں دائرے میں وسعت آئی. اور ایک یعنی جو پرانے لفظیات تھی، مثال کے طور پر تنہائی، تو تنہائی ایک نئی معنویت سے ہمکنار ہوئی ہے. پہلے وہ تنہائی کا معنی نہیں تھا جو کرونا کے عہد میں تنہائی کا وہ معنی آیا. تو گزارش یہ ہے کہ زبان زمانے کے رنگوں کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. اور جو بات جس کی طرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج جو غزل لکھی جا رہی ہے یا آج جو ادب لکھا جا رہا ہے، کیا اس میں نئی زبان وجود میں نہیں آ رہی؟ یعنی یہ زبان تو ویسے جوئے رواں ہے، وہ تو اگر اس میں کوئی ندی نالے گرتے نہ رہیں تو اس کی روانی ختم ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے. یہ جو نیا مختلف زبانوں سے ہم کسب فیض کرتے ہیں یا مختلف جو نیا معنوی تناظر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں یا کوئی نیا اس کے دائرے میں کشادگی پیدا کرتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی. زبان تو زندہ تب ہے کہ جب وہ نئے موضوعات کو نئے انداز سے، نئے طریقے سے پیش کرنے پر قادر ہو. جو بات یہاں عمومی طور پر وہ ہوئی وہ یہ تھا کہ جس طرح مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مکان، یہ استعارہ تو آپ وہ صدیوں سے آ رہا ہے ہمارے پاس، مختلف شاعروں نے باندھا. کلاسیک کے ہاں اس کا رنگ اور ہے، وہ جب وہ کسی نئے زمانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی معنویت اور ہو جاتی ہے. وہ مثلا میر نے کہا تھا نا کہ دل میں رہ دل میں کہ میں ہمارے قضا سے اب تک ایسا مطبوع مکان کوئی بنایا نہ گیا. تو وہاں سے وہ سفر اس نے آگے کیا. اب جہاں تک وہ لفظیات کا تعلق ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی انگریزی لفظوں کا استعمال استعارہ نہیں بناتا، یا عربی لفظوں کا استعمال یا پنجابی لفظوں کا استعمال استعارہ نہیں بنائے گا. استعارہ تو ایک وہ تخلیقی عمل ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر معنی کا ایک سیل ہوگا. معنی کی اس کے اندر یہ تو جو اصطلاحات ہیں مختلف علوم کی، کئی لوگوں نے موسیقی کی لفظیات کو استعمال کیا، کئی لوگوں نے اور مختلف فنون کی اصطلاحات کو استعمال کیا، تو وہ تو سکڑ رہی ہیں، اس سے تو معنی متعین ہو گئے، محدود ہو گئے. جو استعارہ ہے وہ تو معنی کو پھیلاتا ہے، اس کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر جاذبیت پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر اپنی سمجھ کے مطابق ہر قاری اس سے اتنا حاظ اٹھاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید عہد میں وہ پرانے استعارات سارے آ رہے ہیں، ان میں نیا ذائقہ شامل ہو رہا ہے، اس میں نیا رنگ شامل ہو رہا ہے، نئے اس کے اندر معنی آ رہے ہیں. جدید عہد کو پیش کرنے کے لیے وہ مختلف صورتیں ہیں، لیکن وہ جو تخلیق ہے وہ رکی ہے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں بڑی وجہ یہ ہے غزل میں خاص طور پر کہ غزل کا ایک اپنی استحکام جو ہے اور اس نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے، وہ غیر ضروری لفظوں کو اپنے اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتی. ایک یہ بھی سبب ہے، اس لیے لوگ نظم میں تو تڑلے سے وہ کوئی لفظ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن غزل میں کہتے ہوئے وہ ایک ہچکچاہٹ بہرحال وہ رہتی ہے. میرے خیال میں اب قریب ہو گیا ہے ہمارا وقت، چونکہ حاضرین بہت سے ہیں، سب دوست بات بھی کرنا چاہیں گے، تو آپ کی بات جانی چاہیے. یوں ہے کہ اختر صاحب نے جو گفتگو کی ان کو داد بھی ملی، اور ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی داد دینے والی بات نہیں ہے. داد دینے والی بات ہے، اگر نہیں استعارہ تخلیق ہوا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا. آپ ان کو داد ملی ہے، اور جتنا اعتماد سے انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 40 سال میں کوئی استعارہ تخلیق نہیں ہوا. اب میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، ناشاد صاحب نے بھی اختر صاحب کی والی بات کی کہ نہیں تخلیق ہوا، لیکن پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں
کہ 40 سال میں شعراء نے نہیں تخلیق کیا یا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اختر عثمان صاحب کہ استعارہ تخلیق کرنے کے لیے اس عہد کے اندر کوئی واقعہ ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور سے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اب یہ جو شعر کی آمد والا واقعہ ہے یہ 300 سال پرانا تو ہے نہیں, یہ تو بہت پرانا ہے, لیکن جس عہد کے اندر اس نے ذکر کیا, اب اس 40 سال میں کوئی شاعر اگر واقعہ نہیں تھا پرانے واقعے کا ہی کوئی استعارہ تخلیق کر لیتے. سوال یہ بنتا ہے کہ 40 سال میں کوئی واقعہ, مثال کے طور سے ابھی یہ ایک بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی, ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر, دوسرا حملہ کیا تو یہ استعارہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو کسی واقعے کا ہونا ضروری ہے یا شاعر کے تخیل اور امیجنیشن یا امیجری سے بات آنی چاہیے؟ جی یہ جناب علی بنگش صاحب نے ایک بہت اچھی, علی شار بنگش صاحب نے بہت اچھی ایک بات کی اور ایک سوال بھی سامنے رکھا ہے. کیونکہ آخری گفتگو راؤنڈ جو ہے اس کا ہم ابھی چلانا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوست ڈاکٹر اعجاز صاحب بھی ہیں, جتنے سوالات ہیں ہم ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ جب دوست بات کریں تو وہ اس کا پھر ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں. چیز ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج اور پولوشن. تو اس پہ ایک شعر ہے کہ کسی نے کاٹ دیا ایک درخت جنگل سے, پھر اس کے بعد بہت دیر تک ہوا نہ چلی. تو یہ کلائمیٹ چینج پہ ہے, یہ نیا استعارہ ہے. چلیں اگر اعجاز صاحب اس کو استعارہ کہتے ہیں جی آپ بات کر لیں. ڈاکٹر علی کمیل کیسل بیگ صاحب, بہرحال بلا مبالغہ بڑا استفادہ کیا میں نے, بڑا بھرپور یہ موضوع جو ہے اس کا حق نبھایا گیا. میں یہ رکھنا چاہوں گا جی کہ جتنے استعارے ہم یہ کہہ رہے ہیں, جیسے امیت شاہ صاحب نے کہا کہ جو اس وقت زبان نہیں بن رہی تھی تو استعارے نئے خلق ہو گئے, اردو زبان نہیں بن رہی تھی لیکن استعارے تو فارسی سے آگے سارے کے سارے. جی تو یہ کہاں تک ہے کہ اس اپنی مقامی جگہ سے کتنے اٹھائے ہوئے, جتنے ہم نے کہا مکان, زنداں اور سفر اور خواب اور جو سب کچھ ہے وہ تو ہم فارسی سے لے کے آئے ہیں, وہ اپنی اردو زبان سے تو نہیں بنایا ہوا. اس کا مطلب ہے زبان کے بننے سے نہیں بلکہ پیچھے کچھ ہوا ہے, اس کا بھی کچھ عمل دخل ہے اس پہ. بالکل, بلکہ میں اسی نقطے کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہاں جن استعاروں کا ذکر ہوا تو میرے ذہن میں فارسی کے اشعار آ رہے تھے. مثلا آئینے کا ذکر ہوا, آئینہ جیسے آج اس کا ذکر ہوا کہ ہماری اردو میں وہ نہیں اس کے ساتھ ہوا ہے, لیکن بے دل نے اس کو جس طرح شاید کوئی پہلو نہ رہا ہو آئینے کا, اس استعارے کا دیکھنا چاہیے کہ غالب کا آئینہ جس پہ ہم بہت کہہ رہے ہیں جی بے دل سے کتنا مختلف ہے. جی بے دل سے بے دل کی روایت میں ہے, درست ہے کہ روایت شکن ہے غالب, وہ اپنی جگہ کا حوالہ ہے. تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہاں کچھ ذکر ہوا استعارے کہ فلاں کا یہ استعارہ ہے فلاں. مثلا کسی ایک مصرے میں 4 شعروں میں ایک استعارہ اگر کوئی لے آئے, وہ زندہ رہا, وہ آگے سفر کر سکا یا نہیں کر سکا, سوال یہ اٹھتا ہے. مجھے یہ چیز کم نظر آ رہی ہے ہماری. ہاں کربلا کا استعارہ مرثیے سے جو ہی غزل کی طرف آ گیا بلکہ فیشن بن گیا, اس کو ضرور استعمال کرتے تھے سب. لیکن مثلا جیسے جہاں اب فارسی کو اگر میں دیکھوں, فارسی کی جو غزل ہے نئی, حتی نظم میں بھی بہت نئے استعارے ہیں. مثلا اختر کا مطالعہ ہے اس حوالے سے, قیصر امین پور کو ہم لے سکتے ہیں, سوراب کو لے سکتے ہیں, فروغ کو لے سکتے ہیں. قیصر کا ایک مصرع ہے کہ تقویم میں چار فصل دلم را ورق زدم, کاملا نہیں اس کے حوالے سے. یا ہم سوراب کا لیں کہ تا شقائق ہست زندگی واحد کر. تو میں سوال یہ اٹھاؤں گا کہ اور میرا جو ایک اس لیے سوال کے ساتھ جڑا ہوا میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس 40 سال کو اگر میں 20 سال میں وہ کروں, پہلے 20 سال میں ہم جن ناموں کو لے رہے ہیں وہاں کچھ استعاروں کو بچایا گیا, نبھایا گیا, کچھ کو نئی شکلیں بھی دی گئی. لیکن اب جو ہم 21ویں صدی میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ جلد شاعر بننے کا وہ, اور یہ کہیں کہ مطالعہ محنت کی کمی اور نعرہ بازی زیادہ آ گئی ہے, شعریت کم ہو کے تو استعارے کی بجائے براہ راست لفظیات کا استعمال ہے.
تو لیکن وہی میں عرض کروں گا کہ یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ہم جنہیں میں ایک نقطہ اور ذکر کروں، آصف فرخی کا مجلہ جو شائع ہوتا تھا دنیا زاد، اس میں ظفر اقبال کا ایک مضمون تھا، تو انہوں نے جدیدیت کے حوالے سے وہ بات کی، تو پھر ان کے جواب میں میں نے لکھا تھا، میں نے صرف بیدل اور غالب کی فارسی شاعری کو رکھی تھی، میں نے کہ یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھی، تو آپ جدیدیت تو پھر وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ تو نقطہ وہی ہے کہ ہم نے زبان کو فارسی کے، میں یہ کہوں گا کہ اب بھی فارسی کے زیر اثر ہے، اب بھی وہیں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ سب دوستوں کا۔ میں جاؤں گا نشاط صاحب کی طرف۔ سر، آخری جو ہمارا راؤنڈ ہے گفتگو کا وہ ہے، اور آپ کی طرف ہیں سوالات میں ایک دو جو ہیں وہ علی شار صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر اختر صاحب نے بھی وہیں سے آغاز کیا تھا کہ ایک بڑے ورلڈ آؤٹ لک کے ساتھ استعارہ بنے گا، ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی بات کی کہ جب تک نظریہ عدم نظریے والی سوسائٹی ہے اس میں کیسے استعارہ پیدا ہوگا، اور وہی بات منگیش صاحب نے یہی کہ واقعہ جو ہے کیا اس کی بنیاد پر بھی استعارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تینوں سوالات ہیں اور یہ ساری جو گفتگو ہے اس پہ آپ اختتامی کلمات عطا فرمائیے۔ دیکھیں، دو باتیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کی جو بحثیں ہیں یہ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ دوسرا یہ کہ اس کی کوئی حتمی تعین وہ نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی زمانہ اس طرح سے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے، واقعات تو انسانی تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن وہ سارے کسی استعارے میں ڈلیں ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت معمولی واقعہ بھی، یا یہ جو ہمارے مظاہر فطرت ہیں، مظاہر قدرت ہیں، یہ سارے استعارے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور شعراء نے ان کو چاند، سورج، یہ ہوا، پانی، بادل، یہ سارے استعارے استعمال ہوئی ہیں۔ جو ہمارا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ زبان کے ساتھ ایک تعلق تخلیق کار کا جب ہوگا اور وہ اس کو بیان کرنے پر اور لکھنے پر جب وہ قادر ہوگا تو تب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ لفظ ابھی تازہ ہیں، یہ بات پوری پھیلا رہے ہیں، یا ان میں کوئی تھکاوٹ آ گئی ہے، ان میں کوئی پژمردگی آ گئی ہے، اس کو کوئی نیا کیا جائے۔ اب جب وہ نیا کرنے کا اس کو معلوم ہوگا تو پھر وہ یہ چیزیں جو آرائشی عناصر ہمارے وہ ہیں، چاہے وہ کنایا ہے، چاہے وہ محاورہ ہے، چاہے وہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے، وہ اس کی طرف آتے تاب ہیں۔ یہ یعنی زبان کا حاصل نہیں ہے، یہ اس اظہار کی ضرورت ہے کہ جو احساس ہمارے اندر پنپ رہا ہے اس احساس کو اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ اظہار کا وہ دیا جائے۔ تو اسی سے وہ ہمارا اسلوب، جیسے اختر نے کہا تھا کہ وہ اسلوب کے تعین میں وہ مددگار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے استعارے ہیں جو ہم کہتے ہیں گھسے پٹے استعارے ہیں، وہی بار بار چلتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بہت بڑے واقعے کا ہونا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس زبان کے ساتھ جب آپ کا رشتہ کمزور ہو جائے گا، زبان آج کل وہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں وہ زبان کا وہ وقوف نہیں رکھتے، وہ میر فرماتے ہیں نا کہ آپ ہی صرف عشق ہو جانا، یہ بھی درویش کا تصرف ہے۔ تو شاعر اگر زبان میں خرچ نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ زبان کہاں کمزور ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا، وہ تو اگلا مرحلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعارہ ہو یا باقی آرائشی عناصر، ان کی ضرورت کا احساس جاگنا وہ پہلے ہے، اور وہ جب تک نہیں جاگے گا واقع بے شک کیسے ہوتے رہیں یا بہت ساری ہوتی رہیں۔ اب دیکھیں وہ ایک سید سلمان ندوی کا شعر سنا کر آگے بات بڑھاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں تھا۔ یعنی یہ ہم کسی مولوی سے اس طرح کے شعر کی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا وہ ہماری ایک روایت سے مقتل کا لفظ آ رہا ہے اور ایک نئے انداز سے، ایک نئے رنگ سے وہ آیا ہے۔ ہمارے جو آج کے شعراء ہیں وہ غزل میں استعارے برت رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ استعارے نہیں برت رہے، لیکن وہ استعارے نئے نہیں ہیں، وہ پرانے استعارے ہیں، ان کو نئے رنگ و روغن کے ساتھ پیش کرنے کا جتن کر رہے ہیں، لیکن وہ نیا اس طرح سے نہیں ہے جن معنوں میں عابد سیال نے سوال اٹھایا تھا۔ بہت شکریہ سر۔ میں جناب اختر عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے سارے گفتگو انہوں نے سنی، اور جو
ان سوالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات ہمیں جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھنے والے دوست ہیں انہوں نے بھی بھجوائے ہیں، لیکن نجمہ منصور صاحبہ نے، جناب بشارت نور صاحب ہیں، اور بھی 2-4 دوست ہیں جنہوں نے بھجوائے ہیں، ایک تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر سوالات جو ہے وہ پوچھے جا چکے ہیں اور جواب ان کے ہو گئے ہیں، تو ان کے شکریہ کے ساتھ سر آپ کی طرف۔ جی، استعارہ ہو یا شعر ہو یا لفظ ہو، یہ قبیلہ دار ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اچانک ہی کسی کچھ سوجھ گیا یا کوئی واقعہ ہوا تو اس کا سوجھنا ضروری ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آرٹ لائز ان دا کنسیلمنٹ آف آرٹ، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی۔ مثلا یوں ہے، میں اس لیے قبیلہ دار کی اور اس کی بات کی ہے کہ نسلی ہوتا ہے اور خوش اصل ہوتا ہے۔ انیس کا شعر ہے کہ یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کا سناٹا، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو۔ جدید ترین شعر ہے میرے اپنے خیال میں، جو 24 غزلیں ان کی موجود ہیں، جو ملا کے 24 بنتے ہیں اور میں نے پڑھی ہیں۔ ہماری جدید غزل شروع وہیں سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہی بات ہم آتے ہیں نئی غزل تک آتے ہیں، تو وہ جو اپنا حسن عابدی ہیں ان کے یہاں ملتی ہے کہ ایک عجب بوئے نفس آتی ہے دیواروں سے، ہائے زندہ میں بھی کیا لوگ تھے ہم سے پہلے، یا مکان یاد کیا کرتے ہیں کو، جب میں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کی ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ افتخار صاحب کا شعر کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا فارسی کا، تو اس میں شعر آیا کہ نمی ترسم زدارگاہ خدائی مہربان اما، زبازم از طرفداران ان درگاہ می ترسم۔ شاہد بیداغی کا شعر کہ میں اللہ کی درگاہ سے نہیں، لیکن وہ لوگ، بعض لوگ جو اس درگاہ میں آتے ہیں، میں ان سے ڈرا ہوا ہوں۔ اچھا، شعر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں آپ اس کو دیکھیے، وہ ایک ٹری کی طرح ہے، برانچز ہیں اس کی، اگر پھول ہے تو اس کے پیٹل سیپلز ہیں اس کے، اور وہ کنائے، وہ رمزیں، وہ استعارے، وہ علامتیں، وہ تمثال کی صورت جب ڈھل جائیں، اور خاص طور پر ڈائنامک امیج میں ڈھل جائیں، تو یاد رہ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھیں، اب حالی کا بہت حوالہ آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یادگار غالب والا حالی مقدمہ شعر و شاعری والے حالی کا منہ چڑھاتا ہے۔ اتنا بود ہے اور ضدین کی حد ہے، انتہا ہے یہاں، لیکن ہم اس کی طرف کبھی غور نہیں کرتے۔ انہیں اپنی پوری شاعری میں نیچر ہی نظر نہیں آئی، حالانکہ ہماری مثنویوں میں جتنی نیچر لکھی گئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، سر البیان ہو یا پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہو، بلکہ میر سے کیوں نہ شروع کرے بندہ، دریائے عشق سے کیوں نہ شروع کرے، اور نواب شوق تک جیسی بھی تھی مثنوی، بے شک اس پہ وہ پابندی لگ گئی زیر عشق پر، ٹھیک ہے، تو وہاں اچھا آپ یہ دیکھیے کہ پوری مثنوی جو ہے وہ نہیں چلی، لیکن مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، ہم جو دے دیں گے جان کھا کر سم، تم نہ رونا ہمارے سر کی قسم، دل کو ہم جولیوں میں بہلانا، یا میری قبر پر چلی آنا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ ایک شعر پر ایک شاعر کھڑا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر المیہ یہ ہے کہ شعر شاعر سے آگے نکل گیا۔ کسی کو، ہمارے بڑے بڑے ادیبوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مرزا شوق کا شعر ہے۔ تو استعارے کی صورت اسی وقت بنے گی جب آپ اس کا خمیر آپ کے زمین سے سلیقہ ہو، تو فرینچ کا اور جرمن کا لفظ بھی غزل میں قبول ہے۔ جب میر صاحب کہتے ہیں نا
کہ طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر، کیا کیا کہا کرے ہیں زبان قلم سے ہم. تو بنیادی طور پر یہ بات ہے. اور خسرو نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ میرے شہر میں 14 پرتیں ہوتی ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے. آج کے ناقد کے لیے بھی سوال ہے، ایک 80 کی غزل سے لے کے آج تک کی غزل جس کی طرف ایک ناقد نے بھی توجہ نہیں دی، اور شاید اس طرح کی قابلیت بھی درکار ہے، اس طرح جو ہے کہ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. 1980 سے لے کے آج تک لکھنے والوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شناخت ملی ہے ان لوگوں کو، اور ملک گیر نہیں بلکہ پورے گلوب پہ ان کی شہرت موجود ہے. وہ جو اچھا لکھنے والے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو پڑھا جاتا ہے. اور زبان ایک میکنزم نہیں ہے کہ 3 4 10 لوگ مل کے اس کو تبدیل کر لیں گے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس ساری کی ساری کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اقبال ہوتا ہے. اس کو بہت سارے علوم ہیں، تباہ ہو رہا ہے علم، اس پر پانی ہو چکا ہے، وہ نئی بالکل وہ زبان جو تخلیقی نثر کی بھی زبان نہیں ہے، جو تنقید کی بھی زبان نہیں ہے، اس کو اشارہ بنا کے رکھ جاتا ہے اور اپنا خود ہی موجزہ خود ہی خاتم ہے. تو ایسا ہوتا ہے. یہ بہت شکریہ آپ کے ساتھ. اور اب میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کو کہ ساری جو ہماری گفتگو ہے جو ہم نے کی ان کے سامنے ہے، جو انہوں نے خود بات کی وہ بھی ان کے سامنے ہے. یہ جو واقعے والی بات کی نا انہوں نے، جی دیکھیے قطر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد غزل آئی تھی ریاض مجید کا ایک مجموعہ آیا تھا ڈوبتے بدن کا ہاتھ. اس کی غزلیں آپ پڑھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے غزلوں کے اوپر. اب ہمارے سامنے جو کچھ ہو چکا ہے، اس نئی نسل نے اس سے کیا اخذ کیا کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. اختر کے ہاں میں دیکھتا ہوں اس کا ایک شعر وہ آتا ہے جس میں جنازوں کا ذکر ہے کہ ایک جا رہا ہے اور دوسرے کو ہم اٹھانے. تو وہ جو آپ دیکھیں یہ جو کیفیت ہے ہمارے ہاں، وہ ہمارا شاعر تو کہیں اور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. غزل کا شاعر کیا اس نئی جو صورتحال بنتی ہے جس میں زبان بھی نہیں بنتی ہے، نئے سارے بنتے ہیں اور اسی سے وہ نئی ہوتی ہے، یہ کیوں اکتفا کی ہوئی ہے ان پرانے استعاروں کو ہی نیا کرنے میں؟ وہ نئے استعارے کیوں نہیں بنا پا رہا؟ یہ بنیادی سوال ہے میرا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف یہ سوال بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی جو ڈاکٹر انہوں نے بات کی، میں نے بھی یہ بات پہلے گزارش کی تھی کہ سارے معاملے کو پہچاننے کے لیے ایک ناقد کی بھی ضرورت ہے. تو باقی سارے لوگ تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو کیا ناقد بھی کوئی جو درکار ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں، آپ نے جو سوال اٹھاتے ہیں نا وہ بڑے مشکل زمانے میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے جو ہمارے بزرگ تھے، کتنے درجن بڑے نقاد آپ کو ملتے ہیں، درجنوں، ایک سے ایک بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کون سے نقاد ملتے ہیں؟ میں نام گنوا دیتا ہوں آپ کو. سہیل احمد خان ایک ہے جو ان کے جونیئر، یعنی جسے آپ 70 کی دہائی کا نقاد کہیں. تحسین فراقی صاحب ہیں، سراج منیر صاحب ہیں، سعادت سعید صاحب ہیں، اس طرح کی چند لوگ ہیں. تو ان کو چھوڑ کے جنہوں نے یعنی ملازمتی فوائد کے حصول کے لیے مجبوریوں کے تحت لکھا، ان کو چھوڑ کے، ویسے تو یہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں. چاہے سہیل احمد خان تھے وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تحسین فراقی صاحب بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، سعادت سعید بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، سوائے سراج منیر کے. تو تنقید تو نہیں آپ کے پاس، پہلی بات تو ہے. پھر اس کے بعد کے نام بھی آپ کہیں تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں جو یعنی ہماری نسل کے لوگ ہیں. جی 4-5 نام ہیں، اور وہ بھی ویسے نہیں ہیں. جو میں کوئی آپ کے پاس عسکری جیسا نقاد نہیں آیا، فاروقی جیسا نقاد نہیں آیا، یعنی 70-80 کی دہائی کے لوگوں میں. ٹھیک ہے. تو تنقید کو تو ایک طرف رکھیں. تنقید کی ضرورت ہوتی ہے پہچاننے کے لیے. تخلیق شاعر کرتا ہے، یعنی اس کی حیثیت سیکنڈری ہے نقاد کی. جو اولیت ہے وہ تو تخلیق کار کو ہے، وہ تخلیق کرتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا، مجھے اپنی طرح سے چیزیں نظر آتی ہیں. ایسے میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ بہت آہستگی سے
چل رہی ہے نبض جہاں جیسے، یہ گاڑی رکنے والی ہے مسافر جانے والا ہے۔ نہ گاڑی اپنے اصلی معنوں میں آئی ہے نہ مسافر، دونوں مجازی معنوں میں آئے ہیں۔ دھل جاؤں گا اگلی بارشوں میں، دیوار پر چاک سے لکھا ہوں، بہار کی دھوپ کے نظارے ہیں اس کنارے، ہمیشگی کے نشان سارے ہیں اس کنارے، کسان دلشاد کھیت آباد ہیں وہاں کے، سفید بھیڑیں ہیں سبز چارے ہیں اس کنارے۔ جب دو طرح میں نے پھر ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دو طرح کے استعارے ہمارے یہاں بنے ہیں، ایک استعارے جو کلیکٹیو ہیں، ایک استعارے جو شخصی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ غلام حسین، جی میں وہ عرض کر رہا ہوں نا، میں تو دو تین چار مثالیں دی ہیں کہ یہ کلیکٹیو استعارے ہیں، آپ کو سارے شاعروں میں جس کو چاہے اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو غلام حسین ساجد کا مجموعہ چھپا موسم، اس میں موسم کے استعارے ہیں، ساری شاعری موسم کے استعاروں میں کی ہوئی ہے۔ اس کا مجموعہ چھپا عناصر، سارے شاعری عناصر کے استعاروں میں، مختلف مٹی، پانی، آگ، ہوا اور خواب، 5 استعاروں نے لیے، 5 استعاروں میں پوری کتاب لکھ دی۔ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کہ وہ استعارے ہیں۔ خواب کا استعارہ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ قیام پاکستان سے شروع ہوتا ہے، اور آج اس وقت صرف یہ کہ خواب بدلتے رہتے ہیں، کبھی خواب دیکھا جا رہا ہے، کبھی خواب ٹوٹ رہا ہے، کبھی خواب گم ہو گیا ہے، لیکن خواب ہے اور وہ آپ کی زندگی کو پیش کر رہا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس دور کے شاعروں نے جس طرح خواب کو لیا ہے وہ کس طرح کی زندگی کو پیش کر رہا ہے، وہ خواب کس بات کو بتا رہے ہیں، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سفر کا استعارہ آپ کو ملے گا، بہت سارے شاعروں کا ملے گا۔ پھر میں نے عرض کیا آپ کراچی کے شاعروں کو دیکھیں، آپ کو وہاں ایک اور استعارہ الگ سے ملے گا جو آپ کو پنجاب کے شاعروں کے یہاں نہیں ملے گا، سمندر کا استعارہ اس طرح سے۔ ہمارے ہاں جو استعارے آئے وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ چونکہ آپ کی دنیا سے نیچر غائب ہو گئی تھی، تو شاعر نے اب سے نہیں، مجید امجد کی مثال ابھی کسی نے دی، مجید امجد کی وہ کہ ہاں صرف اس نظم میں ہی نہیں ہے، ان کے یہاں بکھرے پڑے ہیں، مطلب ان کی نظم ہے ایری چڑیا، تو اس میں وہ چڑیا صرف چڑیا تھوڑی ہے، ہم آپ بھی وہی چڑیاں ہیں جن کو باہر بحری آنکھ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ تو استعارے کے بغیر تو شاعری کا تصور نہیں ہے۔ استعارہ شاعری کو بڑا یا چھوٹا نہیں بناتا ہے، شاعری کو بڑا چھوٹا بناتا ہے اس کا اسلوب اور اس کی فکر۔ جیسے اقبال کی بات کی گئی ہے، اس کے پاس ایک غیر یعنی معمولی بڑا اسلوب تھا اور غیر معمولی فکر تھی، اور وہ پیش کر رہا تھا آپ کی دنیا کے انسان کو، آپ کی وہ جو دنیا تھی، جس دنیا میں وہ رہتے تھے، جس کے ایک طرف پہلی جنگ عظیم ہے، دوسری طرف دوسری جنگ عظیم ہے، بیچ میں وہ گریٹ ڈپریشن کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے جو صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، یعنی 14 سے تو شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ جنگ عظیم کا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس بات کو کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس لیے ہے، تو اس کے ہاں وہ ساری چیزیں اپنی ایک استعاراتی معنویت میں آئی ہیں۔ وہ بہت بڑی شاعری ہے، اب آپ کہیں کہ اتنی بڑی شاعری تو اس کے بعد آپ کو ملتی نہیں ہے۔ اقبال آخری بڑا شاعر ہے آپ کا۔ زیادہ سے زیادہ بعض لوگ ہیں جو راشد میرا جی اور مجید امجد کو بڑے شاعروں کی صف میں رکھتے ہیں، بات نہیں رکھتے، کیونکہ ابھی تو ہمارے ہمس رہیں گے، ابھی ان کو دیکھنے والے، ان سے ملنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب شاعر کو دیکھنے والے اور شاعر کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہمس رہتے ہیں، اس کے بعد ان کے مقام کا تعین ہوتا ہے، اور وہ وقت کرتا ہے، کوئی آدمی نہیں کرتا، کوئی نقاد نہیں کرتا۔ آج تک کوئی نقاد اس قابل ہی نہیں تھا وہ کسی شاعر کا، ادیب کا، تخلیق کار کا مقام متعین کر سکے، وقت نے کیا ہے۔ غالب کا، اقبال کا اس کے زمانے میں ہو گیا تھا، تو کیا کہیں ساری دنیا نے مان لیا تھا اقبال کو اس کے زمانے میں، غالب کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ غالب کو اقبال کے بھی بعد مانا گیا، لیکن اقبال کو اس کے اپنے دور میں مان لیا گیا، میر کو اس کے دور میں مان لیا گیا، بعد کے دوروں میں ادوار میں ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ ہم میر کو نہیں پڑھتے، میر کو ہم اس لیے نہیں پڑھتے، میر ہمیں سمجھ نہیں آتا، میر سب انتہائی مشکل شاعر ہے۔ تو
جو آپ دیکھیں گے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شخصی استعارے بھی بنتے رہے ہیں، اجتماعی استعارے بھی بنتے رہے ہیں، ان کی میں نے مثالیں دی ہیں. تو اب یہ آپ سوچیں کہ شاعری استعارے کے بغیر ہو سکتی ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری ہے ہی استعارے کی تخلیق کا نام. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کائنات کے متنوع بلکہ متضاد متخالف عناصر کے درمیان اشتراکات تلاش کرتی ہے، ہمیں پوری کائنات سے جوڑ دیتی ہے. میری طرح سے موہ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتا ہے کائنات کو اپنے جیسا جو نظر آتا ہے تو اس کو اپنے پہ قیاس کرتا ہے، اسے لگتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمیں وہاں بھی ملتی ہیں، یہاں ملتی ہیں. صرف ایک چیز ہے کہ غزل میں کیپیبلٹی آخری جو تھی عظیم شاعری کی وہ اقبال تک ہے. اقبال کی غزل بلا شبہ بہت بڑی غزل ہے، خاص طور پہ باغ درا کی بال جبریل کی غزل جو ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، عجیب طرح کی غزل ہے. بہت ساروں نے نہیں مانا، اقبال نے بھی اس طرح سے نہیں، وہ اقبال تو خیر دعوے دار ہی نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کا، لیکن وہ بہت کہا تھا کہ یہاں بال جبریل پر آ کر نا غزل کا دین مکمل ہو. جی ایگزیکٹلی، آخری بڑا شاعر جو غزل کا تھا، چونکہ وہ ٹوٹیلٹی میں بڑا تھا اقبال، اس لیے ہم اس کی غزل کو اس طرح، لیکن آخری بڑا شاعر تو غالب ہی ہے نا. کہ غالب کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو ملتا ہے فراق، آپ کو ملتا ہے یگانہ، آپ کو ملتا ہے جگر، آپ کو ملتا ہے اصغر، آپ کو ملتا ہے فانی وغیرہ. اس کے بعد آپ کو ظفر اقبال ملتے ہیں، اس کے بعد آپ کو شہزاد احمد. اور یہ ان میں سے کوئی آدمی کوئی شاعر جو ہے غزل کے ذریعے سے عظیم شاعری نہیں کر پایا ہے. وہ عظیم شاعری کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹیلٹی میں پیش کرتی ہے، تو ٹوٹیلٹی میں نہیں پیش کیا. آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی بڑی عجیب و غریب صدی تھی اصناف کے اعتبار سے. عظیم ادیب کہاں پیدا ہو رہے تھے؟ دو آدمی بلا شک یعنی تخصیص، منٹو اور بیدی ہیں افسانے میں، اور چلیں 3 آدمی تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، راشد میرا جی اور مجید امجد. چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میر غالب اقبال کی سطح کے عظیم شاعر نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال بہت بڑے شاعر تھے. اس طرح کی شاعری غزل میں یا فراق اور یگانہ کی شاعری کو اتنی بڑی سطح پہ نہیں رکھتے ہیں، یا ظفر اقبال یا اور جو ہمارے شاعر ہیں. تو وہ اصناف کی شفٹ تھی جو جاری رہی. اب آپ پچھلے 40 سال کی غزل میں کس کس کو نکالتے ہیں؟ تو وہ بڑی مایوسی کی بات ہے. میں معذرت کے ساتھ بڑی مایوسی کو، یعنی آپ کرتے ہیں نا، آپ کو فراق کی سطح کا بھی کوئی شاعر نظر آتا ہے؟ ہاں آپ بات کریں کہ کیا فراق یا یگانہ کی سطح کا کوئی شاعر بھی ہے پچھلے 40 سال کی غزل میں؟ تو افسوس کہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کیا کیا کمالات ہیں، اسلوب کی سطح پر بھی، موضوع کی سطح پر بھی ایک نیا ٹرینڈ پیدا کرنے والے لوگ ہیں. حتیٰ کہ ناصر کاظمی جیسا شاعر بھی آپ کو نہیں ملتا. جن چیزوں کی ہم داد دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی، یہ تو ان کے ہاں ایسے پڑی ہوئی ہیں ریتوں کے طور پر. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اکابرین کا، آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، جس محبت کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ آپ نے ساری گفتگو میں اپنی جو موجودگی ہے اس کا احساس دلایا، آپ یہاں تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے بڑی جو میرے لیے تمانیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس اندیشے کے تحت اس کام کو شروع کیا تھا کہ اس طرح کی باتیں سننے والے شہر میں بہت کم لوگ ہیں، لیکن جب کوئی بات ایسی آتی ہے تو ایسے ایسے لوگ سننے والوں میں اور گفتگو کے میں شامل ہونے والوں میں آ جاتے ہیں. جس محفل کے سامعین میں امت شاہ صاحب اور رحمان حفیظ صاحب، علی قبیر قزل باز صاحب، جناب منگل صاحب اور جناب طارق صاحب اور باقی دوست جو ہمارے بڑے، شاہد بخاری صاحب، ڈاکٹر اعجاز صاحب، سب آتے ہیں، اور ایک طالب علموں کی ایک بڑی تعداد جو ڈائریکٹ متعلق ہے زبان سے اس سارے معاملے سے، جس دلچسپی کے ساتھ وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور کامیابی ہی میں اسے اپنی سمجھتا ہوں. جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لائیو دیکھنے والے دوست ہیں ان سب کا بہت شکریہ. آپ کو بھی ہم ایسے ہی شامل سمجھتے ہیں جیسے اس ہال میں موجود دوست ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.